अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मुराद मीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो शेड्यूल जो जारी किया गया था, आज जो है 4 तारीख है, 4 फरवरी है, और यहाँ पे मुख्तलिफ कैंडिडेट जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कैंडिडेट यहाँ से अपने फॉर्म वसूल करेंगे और 7 फरवरी को जो फॉर्म 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक फॉर्म यहाँ पर जमा करेंगे। इस हवाले से अभी जो है 1-2 घंटे के बाद जो इलेक्शन कमीशन जो हाई कोर्ट की तरफ से जो आर्डर किया गया था तक फॉर्म जमा करेंगे। ताहाल इसके दौरान ही अगर हाई कोर्ट का जब फैसला आता है तो वो फैसले को बरकरार रखा जाएगा और फैसले के मातहत जो है वो फैसला किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर सीनियर सहाफ़ी उसी गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? गुल मुकद्दम जी। और किस लिए यहाँ पे आप आए? हम यहाँ से फॉर्म नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने आए थे जी। आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी नई कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं जी। कौन सा कैंडिडेट है? मुसद्दिक हुसैन शाह मेयर का कैंडिडेट लड़ रहे हैं बालाकोट से। अच्छा, उनके कागजात आपने आज ले लिए? जी जी ठीक है जी। ये हमारे साथ मौजूद है मुसद्दिक शाह के जो कैंडिडेट की तरफ से जो यहाँ पे नुमाइंदे थे, उन्होंने कागजात नामजदगी के हवाले से सैयद मुसद्दिक शाह जो तहसील बालाकोट के अमीर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने आज कागजात नामजदगी के हवाले से आज कागजात वसूल किए और 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के अंदर ये कागजात अपने जमा करेंगे। शुक्रिया जी। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद है मानसरा हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर सीनियर तजिएकार और सीनियर सहाफ़ी मुनीर हुमायूं कुरैशी साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो चमगोइयाँ पेश आ रही है मानसरा में, और कभी इलेक्शन मुलतवी होने का कहा जाता है, कभी इलेक्शन का जो है अपने मुकर्रर वक्त में कराने का फैसला दिया जाता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप मुनीर भाई साहब? जी देखें, असल में 2 दिन पहले एबटाबाद बेंच के हवाले से एक खबर फेसबुक पे आती है और सोशल मीडिया पे आती है और चंद इलाकों में वो पूरे फेसबुक पे छा जाती है। असल में फेसबुक पे लोगों ने नाम नहाद जो है चमगोइयाँ करके और अफवाहें फैला के उन्होंने उम्मीदवारों के लिए भी परेशानी का इजाफा किया। देखें, जब तक कोई हाई कोर्ट का फैसला तो राइट दायर किया, हाई कोर्ट में फैसला तो आया है ना? जी देखें, पिटीशन मौजूद है, पिटीशन दायर की गई है, लेकिन जब तक कोई तफसीली फैसला, कोई तहरीरी फैसला या कोई भी इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सामने नहीं आता, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन मुलतवी हो चुका है या मुअत्तल हो चुका है। ये देखें, हमारे पास इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर मौजूद हैं। अगर ये इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन दे रहा है तो इसका यही मतलब है कि इलेक्शन अभी तक ऑन प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही कोई फैसला आएगा तो उसके बाद ये शुक्रिया, आपका शुक्रिया, फैसला जैसे ही कोई फैसला आएगा तो उसके बाद ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुलतवी हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा सुबह बालाकोट में जो TMA बालाकोट है, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हमारे बालाकोट के हैं, उन्होंने भी वहाँ पे नोटिस चस्पा किया है। जो उगी में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर साहब है, उन्होंने भी नोटिस चस्पा किया है कि आज जो है उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं, अपने इलेक्शन ऑफिस से नामजद कर सकते हैं। तो आज वो कागजात नामजदगी वसूल करेंगे और फिर दोबारा इसके बाद जो है 7 से 11 तारीख तक वो कागजात नामजदगी यहीं पे जमा करवा सकते हैं। तो इस हवाले से कोई नई अपडेट ये भी है कि 1-2 घंटे के बाद हाई कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है? जी देखें, अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उस फैसले के बाद जो है वो लाजमी तौर पे इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगा और इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन के जो ज़िले दफातर हैं वो इस अमल को मुअत्तल करने के पाबंद होंगे। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट की जानिब से कोई हिदायत नहीं आती है, प्रोसेस इसी तरह जारी रहेगा। और अच्छा, ये जो फैसला है 27 मार्च का जो इलेक्शन करवाने का, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। अगर हाई कोर्ट इस फैसले को जो है मना करती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये चैलेंज नहीं करती फैसले को? जी, ये एक तौर से आईनी मसला है। ये आईनी मसला है कि अपर कोर्ट में जो था ये सुप्रीम कोर्ट ने तारीख मांगी थी इलेक्शन कमीशन से कि आप किस तारीख को इलेक्शन करवा सकते हैं। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख जमा करवाई थी पोलिंग की, वो 27 मार्च जमा करवाई थी। तो अभी यही आईनी बहरान चल रहा है कि आईनी माहिरीन यही बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो लोअर कोर्ट उस चीज़ पे कैसे दे सकती है, और ये आईनी माहिरीन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उम्मीदवार यहाँ आएँ, यहाँ से आके अपने कागजात नामजदगी जमा करें तो कागजात नामजदगी जमा कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ मजीद एक उम्मीदवार मौजूद है, आए हम इनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं।
السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ سر یہی ہے کہ کشمکش میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ چل رہا ہے. مطلب کہ اتنے دنوں سے اتنا معزز ادارہ ہے الیکشن کمیشن بھی، اور اس کے ساتھ جو ہماری عدلیہ بھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں کنفیوژن میں مبتلا کیا ہوا ہے. ہم خود لوگ کینڈیڈیٹ لوگ اتنے پریشان ہیں. تو ساتھ آپ کا نام کیا ہے؟ ظہیر عباس عوان سر. تو کہاں سے لڑ رہے ہیں آپ؟ میں انشاءاللہ وی سی پھوڑلا سے سر. آج کاغذات آپ نے لینے کے لیے آئے الیکشن؟ جی سر بالکل. ہم آج کا شیڈول کے مطابق جو دیا ہوا تھا ٹائم 4 تاریخ کا، تو ہم دوستوں کے ہمراہ آئے ہیں کاغذات لینے کے لیے. تو اس کے بعد آپ جو ہے 7 سے 12 تک جمع کریں گے، لیکن اگر اس کے دوران ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ملتوی کرنے کا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ سر یہ تو عوام کے ساتھ ایک بےہودہ قسم کا مذاق ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے اعلیٰ قسم کے بہترین قسم کے اداروں کو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی اچھا خاصا اعتماد اٹھا ہوا ہے ان اداروں سے. لیکن ایسے واقعات جس طرح ہوں گے تو میرا خیال ہے علاقے کی، ہمارے ملک کی، ہمارے علاقے کی، ہمارے اس پورے نظام کی ایک مثال کے طور پر بہت اچھی خاصی بدنامی ہے سر. جی شکریہ جی ظہیر عباس بہت صاحب. شکریہ، تھینک یو سر. آپ کو کہنا چاہیں؟ بس یہی لوگ مشکلات میں، یہ کنفیوژن میں بہت کافی دنوں سے، اور لوگوں کے بہت سارے اخراجات بھی ہو گئے، ٹائم ویسٹ ہو گیا، ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے. تو اداروں کو پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اس طرح کے حالات اگر تھے تو اس سے پہلے بھی ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں وہ اس سے بھی سرد دنوں میں ہوئے ہیں. انہی کنسٹیٹوئنسی میں، انہی علاقوں میں، برفانی علاقوں میں الیکشن اس سے پہلے ہو چکے ہیں ایسے موسم میں. تو 27 مارچ کو تو تقریباً یہ وائنڈ اپ کے قریب ہوتا ہے موسم، سردیاں ختم ہونے جا رہی ہوتی ہیں. تو 27 مارچ کو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27 مارچ کو الیکشن ہو سکتے ہیں، کہ 27 فروری کو الیکشن ہو سکتے ہیں، 27 مارچ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل، یہ ظاہر ہے یہ تو ترجیحات بدل جاتی ہیں. بالاکوٹ میں 27 مارچ کو الیکشن ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس وقت تو 27 مارچ کو برف تو نہیں ہوتی؟ نہیں اتنی نہیں ہوتی، لوگ جا سکتے ہیں. آپ کا جو کینڈیڈیٹ سید مصدق شاہ بالاکوٹ سے ہیں، جی بالکل، تو 27 مارچ کو برف بالکل بھی نہیں ہوتی، موسم صاف ہوتا ہے. بالکل کلیئر موسم ہوگا Clear انشاءاللہ. موسم. 27 مارچ کو کلیئر ہوگا. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ مختلف علاقوں کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود تھے جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے یہاں پہ وصولی کی جا رہی تھی. یہاں پہ آتے اور یہاں سے اپنے کاغذات وصولی کرتے ہیں اور الیکشن جو ہے وہ فارم الیکشن کا فارم جو وہ جمع کریں گے. تاحال ابھی تک جو ہے جمع گوئیاں ہیں مانسرا کے اندر، اور یہ کہا جاتا ہے یہ تاثرات فیس بک کے اندر اور اخبارات کا دی جاتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں گے، لیکن تاحال ابھی نئی تاریخ بالکل بھی نہیں. الیکشن ملتوی ہونے کا یہ کہا جاتا ہے کہ برف باری علاقے اور برف باری کی وجہ سے یہاں پہ موسم خراب ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، الیکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتے. تاحال دوسری طرف سے اگر کہا جائے تو ضمنی الیکشن جو کہ 27 فروری کو ہوئے تھے 2020 میں ضمنی الیکشن یہاں پہ ہوتا ہے، وہ برف باری کا سخت ترین موسم تھا. اگر 27 فروری کو الیکشن ہو سکتے ہیں تو 27 مارچ کو الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ کیوں مذاق کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور ادارے جو ہے کیوں سنسیریٹی نہیں دکھاتے اور سنسیر رو کر کیوں یہ اپنی ایک تاریخ مقررہ کرتے ایک تاریخ کے اندر الیکشن کروا سکے، اور یہاں پہ لوگوں کو کیوں جو ہے غلط جو ہے وہ چمگوئیاں پیش کی جاتی ہیں اور لوگوں کو غلط تاثیر دیتے ہیں. اس حوالے سے منیر صاحب بھی ہمارے پاس دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. منیر صاحب سے دوبارہ منیر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن ہے سرد ہونے کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے الیکشن کو ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کیے گئے اس حوالے سے الیکشن آگے کیے جائے. آئے کہ 27 فروری جو ضمنی الیکشن یہاں پہ ہوئے وہ 27 فروری کو یہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے، تو 27 مارچ تو 1 مہینہ بعد ہے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ہائی کورٹ میں دائر پٹیشن کو دیکھنا ہوگا. پٹیشن میں حوالہ دیا گیا ہے کوہستان کے اپر اضلاع کا، بٹگرام کے اپر اضلاع کا، اور ان اضلاع کا حوالہ دیا ہوا تھا. تو ابھی سب کو پتہ ہے کہ فروری مارچ کے مہینے میں برف باری کہیں کسی ایریا میں نہیں ہوتی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے، یا کہ واقعی اس طرح کی بات ہے. تو ابھی حکومتی حلقے بھی کئی چمگوئی ہو رہی تھی کہ حکومتی حلقے بھی الیکشن کروانا نہیں چاہتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ وقت آنے پہ اور پتہ چلے گا، لیکن یہ کہ مارچ کے مہینے میں، مارچ کے آخر میں الیکشن ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر حکومت کرنا چاہے تو. اس کے علاوہ باقی ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں جا سکتا، جب تک کوئی الیکشن کمیشن باقاعدہ ڈائریکٹو نہیں دے سکتا، تو اس وقت تک فیس بک پہ موجود دوستوں اور فیس بک کی صحافیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ کم سے کم ایکسیلیٹر پہ بریک رکھیں، ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھائیں اور کم سے کم نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں، اور اس کے بعد ذمہ دارانہ قسم کی صحافت کریں.
اچھا منیر بھائی, الیکشن کمیشن بھی اسی انتظار میں, کل بھی ان کا نمائندہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں تھا, آج بھی ان کا فیصلے کی طرف انتظار کیا جا رہا ہے, کب تک فیصلہ متوقع آنے کا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کے ذمہ داران سے جو معلومات لی گئی ہیں ان کے مطابق جو ہے 11 سے 12 بجے تک اہم ترین کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. متوقع کیا گیا, ابھی تک 11:30 بج گئے, لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے پبلک نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں اور کاغذات نامزدگی جاری کرنا بھی شروع کر دیے ہیں. اس وقت جو ہے بڑی صورتحال جو ہے گمبھیر ہے امیدواروں کے لیے, لیکن پھر بھی امیدواروں کو ہم یہی کہیں گے, جتنے بھی امیدوار ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ الیکشن کمیشن کے آفس میں آئیں. یہ سنہری مسجد کے ساتھ بجڑا چوک میں موجود ہے, آپ یہاں سے آ کے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کریں. اگر الیکشن نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں, آپ آگے دیکھ لیں, لیکن یہ کہ یہ الیکشن کاغذات نامزدگی وصول آپ کر لیں اور اس کے بعد کاغذات نامزدگی آپ لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ نے جو چیزیں آپ کو چاہیے جمع کروانے کے لیے کاغذات نامزدگی 7 سے لے کر 11 تاریخ تک جمع کروائے جا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ الیکشن لڑنے والے امیدوار کی شناختی کارڈ کی مصدقہ 2 کاپیاں, نقول اور تائید کنندہ کی شناختی کارڈ کی نقل اور تصدیق کنندہ کے شناختی کارڈ کی نقل, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو ہے کہ ووٹنگ سرٹیفکیٹ جو کہ الیکشن کمیشن سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن سے وہ ووٹر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ تجویز کنندہ, تائید کنندہ اور آپ کے امیدوار تینوں کا ووٹ اسی ولیج کونسل کے اندر ہونا چاہیے. دوسری ولیج کونسل کا جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ تجویز کنندہ بھی نہیں بن سکتا اور تائید کنندہ بھی نہیں بن سکتا. اچھا یہ بھی ہے کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے اوپر کوئی کیس بھی نہ ہو؟ جی, تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے اوپر بالکل کسی قسم کے کیس بھی نہ ہو, اور امیدوار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ امیدوار کسی قسم کا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے نادہندہ نہ ہو, کسی قسم کے اس کے بقایا جات گیس کے یا بجلی کے یا ڈیفالٹر کسی قسم کا نہ ہو. تو اگر ڈیفالٹر ہوگا تو دیگر امیدوار جو ہیں اس کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراض لگا سکتے ہیں. کوئی قرضہ وغیرہ جو بینک کی طرح جی قرضہ وغیرہ کسی قسم کا نائندہ نہ ہو, ڈیفالٹر نہ ہو اس میں, جی وہ لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بھی گئے بگئے عوام تک پہنچائیں گے لمحہ بلمحہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. انتظار کر رہے ہیں ہم بھی, میڈیا والے بھی, الیکشن کمیشن خود بھی, عوام بھی, سپورٹر بھی اور جو نمائندے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منیر سر کے اگر یہ الیکشن مئی تک چلے جاتے ہیں جی تو ان کو ٹائم مل جائے گا زیادہ جو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا گیدرنگ کرنا؟ جی, اصل میں مختلف لیولز ہیں الیکشن کے کہ تحصیل لیول پہ کتنا ٹائم ملتا ہے یا نچلے لیول پہ کتنا ٹائم ملتا ہے. ٹائم بھی مل جائے گا, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے مناسب جوڑ توڑ موجود ہے تو ان کی جوڑ توڑ بھی ان کا خراب ہو سکتا ہے, ان کی جو ہے پلاننگ بھی خراب ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا جس طرف, دوسری طرف کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوگا اس چیز کے لیے. اچھا منیر صاحب, میرا ایک اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے, ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر آج 4 تاریخ ہے, 4 فروری ہے. 4 فروری جو ہے کہ 4 فروری کو آج جو انہوں نے کاغذات لینے ہیں, تو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر ابھی تک نہ پی ٹی آئی نے کوئی نمائندہ نومینیٹ کیا, نہ مسلم نون نے کیے, نہ اس کے علاوہ جے یو آئی نے کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاغذات پھر؟ جی, کاغذات یہ لے سکتے ہیں. یہ بیسیکلی اس طرح سے یہ ہوگا کہ آج کاغذات لینے کا دن ہے, پھر اس کے بعد یہ دوبارہ کاغذات جمع کروائیں گے اور اس کے بعد انہیں جو ہے بعد میں یہ ٹکٹ جمع کروائیں گے. ٹکٹ جمع کروانے کے لیے پارٹیوں کے پاس تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ موجود ہے. اگر مثال کے طور پہ الیکشن ملتوی نہیں ہوتا, اسی طرح جاتا ہے, تو امیدواروں کے لیے تقریباً ہفتہ موجود ہے. لیکن اس میں مسئلہ تھوڑا سا ہے کہ بڑی جماعتیں ابھی تک کوئی بھی بڑا اور واضح امیدوار لانے میں ناکام رہی ہیں. تحصیل کی سطح پہ تحصیل مانسہرہ کی بات کریں تو ایک طرف شازی خان کی جانب سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا گیا, جبکہ دوسری طرف افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کیا پتہ وہ اپنی صحت کی خرابی کی باعث تحصیل کا الیکشن نہ لڑیں. ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم جے یو آئی کی بات کریں تو جے یو آئی کے ٹکٹ کے لیے 2 امیدوار میدان میں, مفتی کفایت اللہ صاحب اور عتیق جہانگیری صاحب. تو ابھی جمعیت کی جانب سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. جبکہ اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ کے پاس ابھی 2 کینڈیڈیٹس کے نام آ رہے ہیں. مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, لیکن 2 کینڈیڈیٹ ہیں. شیخ شفیع صاحب ہیں, کاروباری شخصیت ہیں, اور نون لیگ کے جو ہے صدر ہیں ظفر محمود صاحب. تو ابھی ان دونوں کے نام لیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے تو زاہد چند زیب صاحب کا نام سامنے آیا کہ بھائی وہ الیکشن کر رہے ہیں, پھر انہوں نے اپنی کاروباری مصروفیت کے باعث انہوں نے معذرت کی, تو ابھی جو ہے ان کا لالا انور کا نام لیا جا رہا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ مزید امیدوار بھی موجود ہے, امیدوار بھی آ رہے ہیں, تو ہم ان کو بھی ساتھ سب کو شامل کرتے جا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے بارے میں اور شیڈیول کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی
اب بہت شکریہ منیر سر، آپ نے ہمیں ہمارے ناظرین کو بہت ہی تفصیل سے آپ نے آگاہ کیا. یہاں الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ کینڈیڈیٹ آنا شروع ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ جو کہ مانسرا کے سینئر جو کہ تجزیہ نگار بھی ہیں اور بہت ہی اچھا سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سعید خان تنوری صاحب موجود ہے. آئیے سعید خان تنوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج کیسے آنا ہوا اور یہاں پہ وہ کاغذات اپنے وصول کر. السلام علیکم سعید بھائی. وعلیکم السلام جی مولادات بھائی. کیسے ہیں سعید صاحب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم جی. کیسے آنا ہوا سعید صاحب آپ کا؟ ہم آج یہاں آئے ہیں، یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ نامینیشن پیپرز کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں سوشل میڈیا پہ اور اخبارات کے اندر. جو چیزیں آ رہی ہیں کہ نامینیشن پیپر اپنی ڈیٹ پہ نہیں ملیں گے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ریٹرننگ آفیسرز کے آفیسز جائیں، وہاں سے آپ کو ڈاکومنٹس ملیں گے. تو تمام کینڈیڈیٹس کو اس وقت بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں یہ سمجھوں گا کہ یہ اس وقت الیکشن کمیشن اور جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں ان کی انتہائی نااہلی کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دور دراز سے تحصیل کے لوگ یہاں مانسہرہ آ رہے ہیں، کوئی انتظامی آفیسز جا رہے، اپنے ریٹرننگ آفیسز جا رہے، لیکن لوگوں کو ڈاکومنٹس نہیں مل رہے ہیں. تو اس پہ میں اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کروں گا. مانسہرہ نیوز اس وقت پورے ضلع کی آواز بنا ہوا ہے ان مسائل کے حوالے سے، وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا گراؤنڈ پہ ہو. اس وقت میں اپریشیٹ کروں گا مانسہرہ نیوز کی پوری ٹیم کو، منیر، ہمایون بھائی، مولادات بھائی اور ان کے ساتھ ان کی جتنی ٹیم بھی ہے، کہ لوگوں کی ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہ گراؤنڈ پہ ہیں آج اور لوگوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. یہ بڑی خوشائند ہے. تو ضلعی انتظامیہ ہماری جو ہے انہیں بھی چاہیے اپنا رول پلے کریں، الیکشن کمیشن بھی اپنا رول پلے کرے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان میں کمی آئے. اچھا صحیح صاحب، آپ نے بڑی سی باتیں کی، لیکن یہ پچھلے کئی دنوں سے چمگوئیاں پیش آ رہی ہیں مانسہرہ کینڈیڈیٹ کے اندر، عوام کے اندر، جو کہ الیکشن ملتوی کیا جا رہا ہے. تو ملتوی ایک دفعہ ڈیٹ نومینیٹ ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، پھر ملتوی کیوں ہو گیا الیکشن کا؟ 27 فروری کو الیکشن ہو سکتا ہے، 27 مارچ کو الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر جی بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے، الیکشن بالکل ان ٹائم ہونے چاہیے. اگر کچھ ایریاز میں ایسے حالات ہیں کہ وہاں برف باری کی وجہ سے لوگ ووٹ پول نہیں کر سکتے تو ان کے لیے انہیں کوئی ایسا میکانزم بنانا چاہیے. وہ 2 وی سیز ہوں گی، 4 ہوں گی، 6 وی سیز ہوں گی، لیکن یہ 3-4 ڈویژنز کا الیکشن ہے. اس الیکشن کو ان ٹائم ہونا چاہیے. اگر یہ 2 مہینے الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو تمام کینڈیڈیٹس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے. معاشی طور پہ بھی لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور یہ کیمپین بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس یہاں یہ سراؤنڈنگ پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سارے بلدیاتی امیدوار ہیں، تو انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے. مثلا ہماری بحیثیت پاکستانی مسلمان قوم کی حیثیت سے ہم ٹائم کا قدر نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو بیرونی ممالک کے اندر جو انگریز ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کی، ٹائم کی بڑی قدر کرتے ہیں. جس نے اپنے ٹائم کی، وقت کی قدر نہیں کی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں سوال سے؟ بالکل یہ حقیقت ہے جی. اسی طرح ہے جی، 2 منٹ کا ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے پوری ورلڈ میں، لیکن یہاں المیہ ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. کبھی 2 مہینے ڈیلے، کبھی 3 مہینے ڈیلے. پتہ نہیں ان ڈیلنگ ٹیکٹس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک مخصوص کلاس جن کی اجارہ داری تھی اس سیاسی نظام پہ، اس دفعہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی یہ اجارہ داری ختم ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے یہ بخلاہٹ کا شکار ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹائم ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ ہمیں کوئی مزید ٹائم مل جائے؟ ان کو جو پچھلا ٹائم دیا گیا تھا جو 3.5 سال مکمل ہو چکے ہیں، کیا اس کے اندر انہوں نے کور نہیں کیا، ابھی مزید ٹائم مانگ رہے ہیں یہ؟ بالکل ایسے ہی حالات ہیں جی، ایسے ہی حالات ہیں. جو بلدیاتی الیکشن ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں ہوا ان میں ریزلٹس ان کے سامنے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بخلاہٹ کا شکار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید ٹائم ملے اور اس ٹائم میں ہم چیزوں کو مینج کریں تاکہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں موو کر سکیں. ابھی تو حالات یہ ہیں، نہ صرف ایکٹنگ پارٹی بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں کہ یہ گراس روٹ لیول پہ آ کے ووٹ نہیں مانگ سکتے کیونکہ لوگ اس روایتی نظام کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس اجارہ داری کی سیاست کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ اس دفعہ کے جو بلدیات ہیں انشاءاللہ KP میں اور پورے پاکستان میں جو نہیں کھیپ آئے گی وہ اس ریاستی جو روایتی سیاسی نظام ہے اس کے کلا کما کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہری پور کے اندر، پشاور کے اندر، کوہاٹ کے اندر، بنو کے اندر، کرک کے اندر الیکشن ہوا، وہاں پہ PTI بری طرح سے شکست ہوئی، اور یہ دوسرا مرحلہ جو کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اپنی شکست اس کو واضح نظر آئی، اس وجہ سے یہ الیکشن ملتوی کر رہی ہے؟ کچھ ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں مولادات بھائی، بالکل کچھ ایسے ہی حالات ہیں جی.
تو یہ وہی جماعت ہے جو کہ پچھلے دنوں جو کہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی تھی اور یہ سپریم کورٹ نے ان پر ڈنڈا دیا اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ 27 مارچ کے اندر ہر صورتحال ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے. لیکن وہ الیکشن جب الیکشن کی ڈیٹ نومینیٹ ہوئی, اس کے علاوہ پشاور کے اندر کرک بنک پہاڑ کے اندر الیکشن ہوئے, وہاں پہ ان کو واضح اپنی جو ہے شکست نظر آئی. ابھی دوسرے مرحلے میں ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. یہ الیکشن بالکل شروع سے یہ کروانا ہی نہیں چاہ رہے تھے, تو ابھی یہی وہ بکلاٹ کا شکار, اور یہ مزید ٹائم مانگ رہے ہیں تاکہ ٹائم کے اندر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سر جی یہ جو ٹائم ابھی یہ مانگ رہے ہیں, یہ میرے نزدیک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گراؤنڈ پہ اپنے حالات بہتر کر لیں. ہم ولیج کونسلز کے اندر, یونین کونسلز کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کوشش کریں کہ اپنے نزدیک لائیں اور ہمارے لیے اسپیس بنے کہ ہم کانسٹیچوئنسیز میں موو کر سکیں. اصل ان کا جو کھیل ہے وہ تو اوپر کا ہے, اوپر کا کھیل تحصیل کے امیدوار. نیچے تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ٹکٹ دے گی, کیونکہ ایک ایک ولیج کونسل سے 10-10 12-12 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. تو ابھی یہ اپنے لیے اسپیس ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی اسپیس ملے تاکہ ہم کانسٹیچوئنسیز میں موو کر سکیں. اس دوران یہ اسپیس کے اندر عوام کو کس طرح خوش کریں گے, کس طرح خوش کریں گے؟ بس ہماری کھلی ہے عوام کو خوش کرنے کا. سر جی ہماری جو یہاں روایتی سیاست ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ کہیں لالچ دے کر, کہیں گلی نل کے نالے کے نام پر, کہیں پائپوں کے نام پر یہ دوبارہ کانسٹیچوئنسیز میں موو کریں گے اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسپیس بنائیں گے. جو روایتی طریقہ ہے یہاں وہ نلکا ہوگا, نالی ہوگی, گلی ہوگی, پی سی سی ہوگی, کوئی روڈ ہوگا, اس طرح کی مطلب چیزیں لے کے یہ پھر پبلک میں آئیں گے, یہ نئے کارڈ شو کریں گے اور اس کی بنیاد پہ ہر گلی محلے سے کسی نہ کسی شخص کو اپنے نزدیک کریں گے اور دوبارہ ووٹ کے اصول کے لیے ایک جدوجہد کریں گے. اچھا سعید صاحب, آپ بھی اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی سر, میں بھی ایک ولیج کونسل بانڈا لال خان سے کونسلر کی حیثیت میں یہاں سے الیکشن کر رہا ہوں اور الحمدللہ پوری تحصیل سے ہم خیال نوجوان جتنے بھی ہیں, تحصیل مانسہرہ سے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ہم خیال نوجوان بھی انشاءاللہ اس الیکشن کے پروسیس میں ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. اس الیکشن آپ کیوں لڑ رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ کو الیکشن لڑنے کا, کیا وجہ تھی؟ سر جی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے ٹائم سے ہم ایک جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. جو یہ روایتی سیاست جس میں مطلب نلکے نالی ٹوٹی گلی کھمبے کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے, بغض و تعصب کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے, نفرت پھیلا کے سیاست کی جاتی ہے, گلی محلے میں بھائی کو بھائی سے لڑا کے ان پہ رول کیا جاتا ہے. تو اس دفعہ ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے, نہ صرف میں بلکہ میرے ہم خیال جتنے بھی دوست پوری تحصیل سے ولیج کونسل سے الیکشن کر رہے ہیں کہ ہم اس روایتی اجارہ داری کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. نلکا نالی ٹوٹی گلی کھمبا یہ تو بیسک رائٹس ہیں سٹیزنز کے, اور وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹیکس پے کرنے کے بعد انہیں یہ فیسلٹیز ملتی ہیں. اس سے ہٹ کے قومیت کے نام پہ جو سیاست ہوتی ہے جو نفرت پھیلاتی ہے, تو اس کے خاتمے کے لیے ہماری فرسٹ پریارٹی جو ہے کہ اسے ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے. اس کے خاتمے کے لیے ہماری جو جدوجہد چل رہی تھی, یہ الیکشن اس کی ایک کڑی ہے اور یہ تسلسل انشاءاللہ جاری رہے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا عمل ہے کہ اس میں نئے چہرے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ سے بلکہ پورے پاکستان سے نئے ینگسٹرز اس سسٹم کا حصہ بنیں گے اور اس روایتی کلچر کو انشاءاللہ بریک کریں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا مولادات بھائی کہ 4 سال اگر کوئی کینڈیڈیٹ آ گیا تو 4 سال میں اس کی پرفارمنس یہ ہوتی تھی کہ 2 گلیاں پکی کر دی, 2 گلیوں میں پائپ ڈال دیے, اور اس سے بڑھ کے صرف یہ ہوتا تھا انتہائی معذرت سے کہ ولیج کونسل لیول تک, گلی محلے کی لیول تک جو سیاست ہوتی تھی وہ آئی ایفس کو صرف فون کر کے غمی خوشی پہ انفارم کرتے تھے کہ فلاں کا فلاں فوت ہو گیا, آپ دعا کرنے کے لیے آنا. تو یہ کلچر انشاءاللہ اس دفعہ مجھے امید ہے کہ کم از کم ضلع مانسہرہ کے نوجوان کسی صورت میں نہیں مانیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سعید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک دفعہ پھر مانسہرہ نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے, کوئی بھی ایسا ایشو ہوا ہے تو ہم نے انہیں فرنٹ لائن پہ دیکھا ہے. مانسہرہ نیوز زندہ باد. شکریہ جی. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سعید خان, اور ہمارے ساتھ ایک اور کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود ہے, جانی پہچانی شخصیت ہے. جانی پہچانی شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر نظریاتی ورکر ہیں, سماجی و سیاسی شخصیت کے حامل ہے, اور مانسہرہ کے اندر جو اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو اس کی تعریف جو ہے بجا نہ ہوگی. پاکستان مسلم نون کے اندر جب کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, نواز شریف کو جیلوں کے اندر گئے, تو ان نظریاتی جو کارکن ہیں وسیم خان سواتی صاحب, جو محمد حسن وسیم سواتی صاحب جو کہ بہت ہی اچھا انہوں نے رول ادا کیا مانسہرہ کے اندر, اور جیلوں کے اندر گئے مشرف دور کے اندر, اور وہاں جا کر جو انہوں نے اپنے قائدین کے لیے, اپنے جماعت کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے جو قربانی دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم حسن سواتی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ کیسے حال ہوا آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. بس یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے لیے آئے تھے, انشاءاللہ وہ ابھی لیے. تو وہ آپ نے لے لیے ہیں؟ انشاءاللہ جی لے لیے.
آپ کی پوزیشن جو ہے جماعت کے اندر مضبوط بھی ہے اور پرانے نظریاتی ورکر بھی ہیں, ماریں بھی کھائیں, آپ نے ٹھوکریں بھی کھائی, مشرف دور کے اندر آپ جیلوں کے بھی اندر گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ آپ کو جماعت آپ کو دے گی آپ کے جو کام کو, آپ کی جو محنت ہے, آپ گراؤنڈ لیول کے اندر جو آپ کی کوششیں کی ہیں, پرانے نظریاتی ورکر ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر آپ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولادات میر صاحب شکریہ آپ کا. جی اللہ کے فضل و کرم سے جی وہ ہمارا کام تھا, ہماری وفات تھی, جماعت کے ساتھ محبت تھی اور نظریے کی اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے اور اپنے قائد کا ویژن جو ووٹ کو عزت دو ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے جی ہم نے اپنے الحمدللہ زندگی کے 30 سال جو ہیں اس پہ ہم عمل پیرا رہے ہیں اور یکجہتی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور جیلیں, مقدمات, یہ تو سیاسی کارکنوں کے زیور ہیں نا جی, تو یہ تو ظاہری بات حق اور سچ میں جو راستے میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, ان چیزوں کو تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک سیاسی کارکن کے لیے ایک انعام کی حیثیت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جی ہم نے اپنی جو اپلیکیشن تھی وہ کارکنوں کے اصرار پہ اپنی قیادت کو دے دی ہے الیکشن کے لیے, تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ وسیم صاحب کے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر نودولتی لوگ جماعت کے اندر آ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی اصل میں جماعت میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن آپ تو پرانے بندے ہیں, پرانے ورکر ہیں, اگر نئے لوگ آئیں گے تو کیا آپ جماعت کو ورکر جو قبول کریں گے ان کو؟ جی اصل میں جو لوگ آتے ہیں جی ہم انہیں ویلکم کہیں گے, لیکن ہماری قیادت الحمدللہ یہ چیز سمجھتی ہے کہ گزشتہ بھی جو حالات جو ہوئے اور جن لوگوں نے پارٹی کو استعمال کیا, اقتدار میں رہے, جس وقت مشکل وقت آیا تو وہ ہماری جو پارٹی ہے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر غائب ہو گئے اور اقتدار کے مزے لوٹے. تو انشاءاللہ ہماری قیادت مجھے یقین ہے میرٹ پہ فیصلہ کرے گی, تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم نے اپنی قیادت کو یہ گزارش کی ہے کہ بھائی میرٹ پہ فیصلہ کریں, میں ہوں یا کوئی اور ہے, جو میرٹ پہ جس کو کارکن قبول کرتے ہیں. اور اچھا, جماعت کے اندر کوئی بھی آپ کے ساتھ جو جماعت کا ساتھ چلتا رہا, آپ کے ورک کرتا رہا, اس کو ٹکٹ دیے گیا تو آپ قبول کریں گے؟ جی جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں مولادات میر صاحب, تو میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں اس کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ اپنی قائد کا جو ویژن ہے اس کی سربلندی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی مکمل طور پہ, اور جو ہماری جماعت ہے اس کا جو ایک پروگرام ہے, ایجنڈا ہے, جو نظریہ ہے, اس کو لے کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. ہمیں تو یقین ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ٹکٹ کا ہوگا. اگر کوئی بندہ باہر سے آ گیا تو؟ جی باہر سے آ گیا تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ فیصلہ کریں گے, اور میرا خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہر مشکل حالات میں جو حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے, تو پھر یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پہ بھی جو ہے نا تو اپنا کردار ادا کریں. ورکروں سے آپ مشاورت کریں گے؟ الحمدللہ انشاءاللہ. ابھی جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آنا باقی ہے جو ہائی کورٹ کا 1-2 گھنٹے کے بعد, تو یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن ملتوی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ملتوی ہونا کینڈیڈیٹ کے لیے فائدہ مند ہے؟ جی اصل میں یہ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ تو کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائے, لیکن اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ تو عدالت کو پتہ ہوگا جن لوگوں نے پٹیشن دی ہے. لیکن اس وقت تو مجھے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن وقت پہ ہوں تو بہتر ہے, ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور عوام کے لیے بھی بہتر ہے. ٹائم بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور مزید اخراجات ہونے سے بھی وہ بھی بچ جائیں گے. آگے رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے بعد بھی آپ دیکھیں گے پھر جس طرح ڈیلے ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہوگی. تو ہماری الیکشن کمیشن سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو ابھی شیڈول اناؤنس کیا ہے تو یہاں پہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی ایسے حالات نہیں ہے, کوئی موسم اس طرح نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پسپونڈ کیے جائیں یا اس کو ڈیلے کیا جائے. تو ہماری گزارش ہے کہ وقت پہ الیکشن کروائے جائیں. اچھا وسیم احمد سواتی صاحب, آپ کا جو ہے علاقے کے ساتھ ایک بڑا روابط ہے, کافی عرصہ آپ گراؤنڈ لیول پہ رہے, لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا, آپ اندر باہر بھی نہیں گئے, لوگوں ایک جماعت میں آپ رہے, تو نظریاتی ورکر جتنے بھی آپ کے ساتھ ایک محبت ایک لگاؤ رکھتے ہیں, اگر اعلیٰ سطح پہ کوئی ٹکٹ کا رد و بدل ہوا, کوئی خرد برد ہوئی تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میر صاحب, جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یعنی مسلم لیگ کے ساتھ آباء و اجداد سے ہیں, لیکن اصل مسلم لیگ جب 12 اکتوبر 1999 جب بہت سے لوگ مسلم لیگ چھوڑ کر چلے گئے, اپنی وفاداریاں تبدیل کیں, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم جو تھی وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی تھی, سپاہیوں کا کردار ادا کرتے رہے. اس کے بعد جو حاجی طاہر علی اور ثاقب ممتاز صاحب
اور جنرل صلاح الدین ترمزی صاحب، ان کے ساتھ بھی ہم کمپین بھی کرتے رہے، الیکشن بھی لڑتے رہے، جو بھی مشکلات ہوئے، مقدمات کا بھی سامنا کیا، جیلوں تک بھی گئے، تحریک عدم جمہوریت بحالی اور تحریک کیا اسے کہتے ہیں جی، تحریک جمہوریت بحالی، اس کے بعد دوسرا ایک تحریک چلی تھی عدلیہ بحالی کی، تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا، ہماری ٹیم نے ادا کیا ہے، تو جیلوں تک بھی گئے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے نہیں یقین کہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا، تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ پر امید ہے آپ؟ انشاءاللہ جی، ہمیں تو امید ہے، اپنی قیادت پہ امید ہے کہ انشاءاللہ سردار محمد یوسف صاحب یہاں پہ جو ہیں ہمارے مرکزی نائب صدر ہیں، اور کیپٹن محمد صفدر صاحب جو ہیں وہ ہمارے مرکزی صدر ہیں یوتھ ونگ کے، اور یہاں پہ میاں ضیاء الرحمان صاحب ہیں، اور نعیم سخی صاحب ہیں، سردار ظہور صاحب ہیں، اور تقریباً ہماری جو ظفر محمود صاحب ہیں، ہماری اعلیٰ قیادت جو ہے وہ اس چیزوں کو جانتی ہے، اور انہیں خود بھی پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا، اس وقت لوگوں کے جذبات کا، کارکنوں کے جذبات کا، تو ایسا فیصلہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو جی۔ انشاءاللہ ہم پر امید بھی ہیں اور آپ کے لیے خواہشمند بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور پارٹی کے اندر آپ کی جو ساکھ ہے وہ باہر رہے اور آپ کو ٹکٹ مل جائے۔ ہماری دعائیں تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، ٹائم دیا، شکریہ سر، جزاک اللہ، شکریہ جی، شکریہ جی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ محمد وسیم حسن سواتی صاحب، جو کہ پاکستان مسلم نون کین کے ساتھ جو ہے نظریاتی کارکن ہے، اور یونیورسٹی سے لے کر ابھی تک ان کا جو ہے مسلم نون کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، اور والہانہ محبت کی بنا پر ابھی تک ایک پارٹی کے اندر جو ہے اپنا وجود قائم کیے ہوئے، اور یونیورسٹی سے لے کر ابھی تک، اور انہوں نے مشرف دور کے اندر، جب مشرف دور کا، ڈکٹیٹر دور کا جب دور آیا، تو نواز شریف کو یہاں سے جو ہے وہ بار اس کا ہیلی کاپٹر جہاں پہ نہیں اتارنے دیا تو وہاں ان کو باہر بھیجانے دیا، تو یہاں پہ جو نظریاتی کارکن تھے انہوں نے مارے کھائی اور جیل کے اندر ہی گئے، اور احتجاج ریلی یہاں سے انہوں نے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر نکالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر پاکستان مسلم نون کے اندر اعلیٰ قیادت جو ہے وہ وسیم حسن سواتی صاحب کی محنت کو دیکھ کر، اور ان کی کارکردگی کو دیکھ کر، اور ان کی پارٹی کے اندر لگاؤ محبت کو دیکھ کر ان کو ٹکٹ ضرور جاری کرے گی۔ میں اس وقت موجود ڈسٹرکٹ مانسہرہ الیکشن کمیشن آفس کے بعد، یہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے جو کاغذات نامزدگی کی آج 4 تاریخ ہے، اور یہاں پہ کاغذات وصول کی جا رہے ہیں نمائندگی کے حوالے سے، اور 7 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک کاغذات جو وہ لیں گے۔ ابھی 2 گھنٹے کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے، اس وقت تک ہم الیکشن کمیشن اور کینڈیڈیٹ ہم انتظار کر رہے ہیں، جو بھی فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہو گئے یاسر قریشی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔